अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला, सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। सियासी और सहाफ़ती हलकों की तरफ से दरख्वास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक न बनाए जाने पर सवालात तो उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी एक दूसरे पर तंज किए जा रहे हैं। PTI की पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है, अब वो इदारों के खिलाफ बयानबाजी के बजाय हुकूमत के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान की फैमिली और पार्टी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है। ये एक सोची समझी साजिश थी। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है। इमरान खान को अस्पताल ले जाने और अहले खाना से मुलाकात के अदालती फैसले के बाद ये कयास आराइयाँ भी शुरू हो गई हैं कि क्या बानी तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीव या डील का इम्कान पैदा हो गया है। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने खबर दिया है कि इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील का किसी भी तरह का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, यानी अभी भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सबसे पहले तो ये क्या 2 रोज़ पहले एपिसोड हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा रिलीफ मिला लेकिन इसके समरात खान साहब को नहीं मिल पाए, फिर कहते हैं हुकूमती वज़रा को भी मालूम नहीं था कि ये होने क्या जा रहा है, तो ये हुआ क्या है? बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। ये 2 रोज़ का जो एपिसोड है इसमें फरीकेन जो हैं एक गंजलक में मुब्तला हैं। PTI के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि करना क्या है, क्या होगा, लेकिन जो 5 अगस्त को जो कॉल दी गई थी इसमें 2 शराइत रखे गए थे और शायद मैकेनिज़्म जो है वो अदालती फ़ोरम से पाया गया था कि अदालत से ये रिलीफ जो है हासिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं वो तो ये हैं कि खान साहब ख़ुद भी इससे लाइलम थे। अच्छा, खान साहब ख़ुद भी लाइलम थे। जब उनकी आज से 4 अय्याम कबल अपनी बहन से मुलाकात हुई तो खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हो, हम क्यों गए हैं, और आपने जो इतनी दूर एहतजाज की कॉल दी है, चाहिए तो ये था कि इस पे आप लोग लगे होते। अब आप लोग जो हैं इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने डील की है, और मेरा ख्याल है पार्टी का कोई ऐसा ओहदेदार नहीं है जिसके लिए खान ने सलवातें न भेजी हो। अच्छा, हाँ, और ये वाया बहन आई है सलवातें? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं वही हैं, और इसके साथ ही अलीमा खानम के लिए बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया है और यही वजह है कि 3 दिनों से नज़र भी नहीं आ रही। क्या मैसेज आया अलीमा खान के लिए? कि आप ये स्ट्रीट मूवमेंट और ये जो कर रही हैं इसे मैंने मना किया था, तो क्यों आप कर रही हैं, और फिर पार्टी को हिदायत दी है कि इनको अपने मामलात से दूर करें। अच्छा, सही, बड़ी बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। और किसके लिए क्या पैगाम है? सुहेल आफरीदी साहब के लिए क्या पैगाम है? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 5 तारीख का और अदालतों के मामलात पर, ये सारी बातें तो सुहेल आफरीदी साहब ने की है ना? मुझे मेरा ख्याल नहीं है। देखिए, खान ने एक बात और कही, उन्होंने कहा जी कि मैं दीगर लीडरों की तरह NRO तो नहीं मांग रहा हूँ कि आप लोग दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब ये सियत का बहाना बना के सहूलत ले रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वो शिफा अस्पताल में आना, अगर वो शिफा अस्पताल में आते, जहाँ तक मेरी इतलात हैं 2 दिन से वो इनकार कर रहे थे, वरना रूट लगा होता था। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ऑन बोर्ड नहीं थे जी। और जब भी खान साहब का कोई मौक़िफ़ सामने आएगा तो इन सारी चीज़ों की तायीद होगी, वरना जो
بہن ہے خان صاحب کی، ان کو کوئی الف دے دیں کہ خان صاحب نے اصل میں کیا کہا ہے، جو یقیناً انہوں نے کنوے بھی کیا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کل بھی پرسوں بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے سوال کیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات اور کچھ خبریں تو ایسی آ رہی تھی کہ خان صاحب نے خود بھی اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ان کو اسپتال کیوں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو پی ٹی آئی کے رہنما تو تمام کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، خان کو شفا اسپتال لائیں تو یہ خان نے کس کو کہا ہے؟ کیونکہ ملاقات تو کوئی تھی ہی نہیں۔ تو پارٹی کا یہ فیصلہ اپنے تئیں کہ جناب سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں اور یہ عرضی کرتے ہیں، کوئی اس کے شواہد تو نہیں ہے نا کہ خان کی یہ خواہش تھی۔ خان بلکہ میرا خیال ہے کہ خان نے کہا تھا کہ بھئی آپ تو مجھے اب میاں نواز شریف صاحب سے ملا رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے جو دوبارہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو کہے جب اسپتال میں ان کی ملاقات۔ بڑے اسٹرانگ ریسورسز ہیں سر، آپ کو اتنی اندر کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو پرسوں عظمیٰ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب بڑے خوش تھے، اور جب وہاں پر ان کا چیک اپ ہو رہا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی ہم آپ کو یہاں سے شفا لے کر جا رہے ہیں، تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے تھے اس بات کو سن کر۔ میرا خیال ہے کون خوش ہوگا؟ 3 سال سے آپ قید میں ہو، 10 مہینوں سے قید تنہائی میں ہو، یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ خان صاحب خوش تھے؟ میں تو جب ملا کرتا تھا اس وقت تو خان صاحب کو ہارڈلی تقریباً 1.5 سال ہوا تھا۔ 1.5 سال میں جو ہیں کوئی بھی ذی شعور ذی نفس جو ہیں وہ جیل میں خوش نہیں ہوتا ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ خان صاحب کیوں خوش ہو؟ ایک تو بے گناہ دوسرا جیل میں پڑا ہوا ہے، پھر ملاقاتیں بند ہیں، بیوی سے ملاقات بند ہے۔ اور میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جب یہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی بین کی 4 ایام قبل، تو اس وقت بشرا بیوی بھی اس ملاقات میں موجود تھی۔ نورین خان صاحبہ سے جو ملاقات ہوئی تھی، جی ہاں، اس میں بشرا بیوی بھی موجود تھی۔ انہوں نے بھی کوئی پیغام بھجوایا ہے پارٹی کو؟ دیکھیں کوئی بات کی انہوں نے؟ ناراض ہیں وہ تمام سے، اور اپنی شدید ناراضگی، بلکہ ناراضگی کے ساتھ سلواتوں کی شکل میں انہوں نے بھیجی ہے۔ اچھا، وہ کس بات پہ ناراض ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ خیبر پختونخوا کے بند کرنے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھی تھا کہ بھائی حکومت کی پرواہ نہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاجی تحریک ہے اس میں اتنی لمبی تاریخ کیوں دی ہے؟ اور پھر یہ احتجاجی وہ کہتے ہیں ہم انگو گئے ہیں۔ اب انگو سے کیا، پورا انگو آپ نے کلین سویپ کیا ہوا ہے۔ تو احتجاجی تحریک اگر آپ نے اس کو جلا بخشنی ہے تو جائیں پنجاب میں، جائیں سندھ میں۔ تو بنیادی طور پہ خان اب انتہائی مشکوک ہیں احتجاجی تحریک کے حوالے سے اور احتجاجی تحریک کے کرنے والوں کے حوالے سے۔ بڑا اسٹرانگ ورڈڈ میسیج ان کا گیا ہے، اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میں 3 سورسز سے کنفرم کر رہا ہوں۔ سر یعنی سہیل آفریدی سے ناراض ہیں خان صاحب؟ نہ کہ صرف سہیل آفریدی سے، بلکہ مجھے تو جو نام بتائے گئے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، شاید تھوڑی بہت ناراضگی اور بھی لوگوں کے لیے ہے، جنید اکبر خان کا بھی نام ہے اس میں، تو ان سے ناراضگی خان، اور جن کو اپوزیشن کے حوالے سے اور جن کو احتجاجی تحریک کے معاملات کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی تھیں، یعنی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، محمود اچکزئی صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے نہیں کوئی پیغام یا ان سے بھی ناراضگی ہے؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب کو پتہ ہے کہ عوام کو نکالنا جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کر سکتی ہے۔ تو اس وقت تو خان نے مشورے مانے تھے، ان کو لگایا تھا، کچھ امیدیں ان کو دلائی گئی تھی، لیکن وہ غبارے جو ہیں جلدی پٹ گئے۔ نہیں تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے مشورے خان کو دیے گئے تھے یا خان نے کہا تھا کہ ان کو شامل کیا جائے؟ نہیں، خان صاحب کو یہ مشورے دیے گئے تھے کیونکہ پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بغض تھا۔ شیر افضل مروت صاحب جو عام باتیں کر رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی میں سابق رہنما کہوں، ناراض رہنما کہوں، لیکن اس وقت جو باتیں شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف باتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب سر یہ جو کل ایک درخواست دی گئی جو ان کی بہن کے وکیل نے درخواست دی ہے عزیر صاحب نے، انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام اس کے اندر نہیں ڈالا، لیکن باقی وزراء کے بارے میں وزیر اطلاعات بھی ہیں، دیگر بھی ہیں جن کے لیے کورٹ آف کنڈمپٹ کی جو پروسیڈنگز کے لیے عدالت میں گئے ہیں۔ اب اسی طرح کی بات، اسی طرح کا بیانیہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب بنایا کرتے تھے کہ وہ خان صاحب کے ریلیف کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہی ہے؟ دیکھیں، علی امین صاحب کے دور میں تو خان نے کبھی نہیں کہا تھا کہ صوبہ بند کرو۔
ابھی تو خان کہہ رہے ہیں نا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یقیناً جو علی امین خان نے بھی کہا تھا بڑا لچکدار اس کا رویہ ہوتا ہے مذاکرات میں. ادروائز ان کا نام شامل کرنا وہ اب بالکل بہو ہے. بہو سمجھتے ہیں نا جسے لوگ ڈرتے ہیں, اور وہ ڈر کا نام ہے محسن اور نقوی. وہ ڈرانے کا کام بھی بہت خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اچھا, تو لہذا اس کا نام نہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی محسن نقوی صاحب ہی تو بہت سارے ایونٹس کے اور بہت سارے جو ہیں فیصلوں کے راکم ہیں. تو ان کی آن بورڈ ہوتے ہوئے بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں. تو لہذا یہ نہیں بنتا ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے توہین عدالت میں ٹھونک دیں. محسن نقوی سے ڈرتی ہے پی ٹی آئی یا ڈر گئی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں, ویسے میں نے جرنلی کہا کہ محسن نقوی صاحب آج کل جو ہیں وہ تھوڑا سا وہ ویسے ہیں, بڑے اپنے کارڈ بڑے خوب کھیلتے ہیں, اور جس کو ڈرانا ہو وہ ڈرانے کا فن بھی جانتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ فرمائیے, تحریک انصاف میں جو ایک مجھے تو کم از کم وہ خوش آئند تبدیلی لگی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پر اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ اب حکومت سے ہی سوال کیا جا رہا ہے, حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو اس جو تبدیلی ہے یا پالیسی ہے, یہ کیا خان صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں سارے معاملے پر؟ نہیں, کیونکہ اداروں پہ تنقید اس لیے نہیں ہوتی, ان کی جرت ہی نہیں ہوتی. اور باقی حکومت اب ان معاملات میں کس چڑیا کا نام ہے, لیکن جرت, حوصلے, ہمت کا فقدان ہے. سب لوگ جو ہے نا وہ اب چاہتے ہیں ہمارے لیے امن کی بانسری بجے, خیر ہو. باقی تو خان بھگت رہا ہے. صحیح. نورین صاحبہ کے بعد بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے, کوئی پیغام لے کر گئے یا پیغام لے کر آئے, کیا ہوئی کوئی ایسی ملاقات؟ میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے بیرسٹر سیف سے, یا وہ کوئی پیغام لے کر گئے؟ بہت سی باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں, گرچہ بیرسٹر سیف صاحب سے میں نے خود ذاتی طور پہ کنفرم نہیں کیا ہے, لیکن جو ان کے دوست ہیں ان سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں. اچھا صحیح. اب ایک نظریہ جو ہے نا وہ یہ پیش کیا جا رہا ہے, ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کے لیے ساز باز ہو رہی ہے, اور خان صاحب کو ڈیفینیٹلی جب حکومت میں تھے تو وہ اس وقت بھی اس نظام کے حامی نظر آتے تھے. ان تک جیل میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے یا انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے, ان کی کوئی رائے آئی ہے, اس لیے کچھ ریلیف ملا؟ پھر خان صاحب صدارتی نظام کے دائی تھے, لیکن وہ اپنے لیے مانگ رہے تھے نا کہ میں صدارتی نظام میں صدر ہوں گا. اب ایسا صدارتی نظام جس میں کوئی اور یہ تمام مطلق العنان بنے, کیونکہ اختیارات تو صدارتی نظام میں صدر کے پاس ہی ہوتے ہیں. اب اس پہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ خان صاحب اس پہ راضی ہوں گے یا نہیں, لیکن صوبوں کے قیام پہ, چھوٹے صوبوں کے قیام پہ خان ہمیشہ 2022 میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہر ڈویژن کو میں صوبہ بناؤں گا. ٹھیک. اب یہ جو 27 ستمبر کی کال ہے جس پر آپ بتا رہے ہیں ناراضگی ہے, اور انفیکٹ بہنوں نے بھی یہ بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کو تیز کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو 20 لاکھ کی, اور آج تو پھر کل انفیکٹ مزید آگے انہوں نے بات کر دی کہ اب ہم ڈبل تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلیں گے, 20 کے بجائے 40 لاکھ کو لے کر نکلیں گے, ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب نے لانگ مارچ کو مشروط کیا تھا رسائی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی سے, تو کسی نہ کسی شکل میں یہ دو چیزیں پوری ہوں گی یا ہو رہی ہے, تاکہ 27 ستمبر کی کال پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے جواز حاصل ہو. مجھے 27 ستمبر جو ہیں, حتیٰ کہ جب تک خان جو ہیں اس کا پیغام ایسی صورت میں قوم کے سامنے نہ آئے جہاں پہ اس نے کوئی بھی سپیس نہ چھوڑی ہو کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے, اور خان چاہتے ہیں کہ یہ ہو, خان یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ صوبے کو بند کریں, لیکن میرا خیال ہے خان کی آج کل سنی نہیں جا رہی ہے. خان نے یہ جو آج کل روابط ہیں اور یہ جس طریقے سے خان کی صحت کے لیے معاملات آگے بڑھے ہیں, یہ خان کی مدعا نہیں ہے. خان نے تو کہا تھا, شاید وہ 2 دن نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ امپریشن نہ لیں کہ میں
کوئی ریلیف لے رہا ہوں, کسی NRO کی طرف نشاندہی ہو, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے نہیں لگتا ہے کہ 27 ستمبر کی کال پہ عمل درآمد ہوگا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے کے بعد, حکم کے بعد جو ڈیلے آیا وہ بیسکلی حکومت کی طرف سے ڈیلے نہیں آیا, وہ خان صاحب کی طرف سے ڈیلے آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈیلے آیا ہے, اب اس تمام چیزوں کو کوئی اچھے طریقے سے شلوار پہنایا جائے گا, اور اس کو یہ ہوگا, یعنی تھوڑے سے تبدیل شدہ شکل میں ہوگا یہ, اور ملاقات بھی ہوں گے, لیکن شاید اس کو 10-15 دن لگے, اور این اس طرح نہیں ہوگا جس طرح سپریم کورٹ نے. اچھا, لیکن یہاں پر اب ایک سوال یہ بنتا ہے, اگر میں آپ کی بات کو سمجھتی ہوں اور آپ کی بات ہی درست ہے, تو پھر وہ جو توہین عدالت کی درخواست پاکستان تحریک انصاف لے کر جا رہی ہے حکومت کے خلاف, پھر اس درخواست کا کیا ہوگا؟ درخواست تو ایک ویسے پریشر ٹول ہوتا ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ کو بھی امتحان میں ڈالنے کا ایک وسیلہ بنے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو کیا ہے اور اس میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے, تو لہٰذا سپریم کورٹ کے فورم سے ہی کچھ رضامندی سے یا نیم رضامندی سے کوئی آرڈر آئے گا, این ممکن ہے, اور جس پہ شاید فریقین اکتفا کر لے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف جو نیریٹو بنا رہی ہے یا ان کے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے بالکل مختلف شیر افضل مروت صاحب بات کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق جو یہ باتیں کر رہے ہیں بہت اہم خبریں ہیں, بڑی خبریں ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ناظرین بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہوئے ذرا حکومت کی جانب سے اس وقت بہت ہی عجیب و غریب سچویشن ہو رہی ہے, جو چینی خود امپورٹ کی تھی اب اسے ایکسپورٹ کرنے جا رہی ہے. اب اسے میں کیا کہوں, یہ نااہلی ہے, پالیسی کی غلطی ہے, یا پھر یہ کہانی کچھ اور ہے. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا اس سے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچے گا. پھر حکومت نے جو لوکل ریفائنریز ہیں ان کا مارجن کم کر کے ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے تک کی کمی کر دی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا تھا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں معاشی اعتبار سے. تو اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں, بروں آپ کے وقت کی مفتاح اسماعیل صاحب. آغاز ذرا ہم یہ حکومت نے اس وقت جو چینی کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ کرنے کا حیران کن فیصلہ سامنے آیا, پھر یہ محض آپ اس کو حکومتی نااہلی کہیں گے یا پھر آپ کو کوئی کہانی کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے؟ دیکھیے, پچھلے سال جب چینی یہاں پہ سستی دستیاب تھی تو چینی کے مل مالکان حکومت کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے دو اور قیمت نہیں بڑھے گی. ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ کریں گے تو قیمت تو بڑھے گی. تو 2 لاکھ ٹن کی اجازت دی یا 2.5 لاکھ کی, اور اس کے بعد پھر مصدق ملک صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے, شوگر پرائس مانیٹرنگ اینڈ ایکسپورٹ کمیٹی کے, انہوں نے مزید اجازت نہیں دی. تو پھر مصدق ملک صاحب کو کمیٹی سے ہٹوا دیا گیا, اسحاق ڈار صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے, اور پھر انہوں نے 6 لاکھ ٹن کی اجازت دی. تو سب ملا کر 7,80,000 ٹن جو ہے وہ چینی ہم نے برآمد کر دی, اور اس کے کرنے سے یہاں پہ 50 روپے فی کلو قیمت بڑھ گئی. حکومت کہتی رہی کہ 160 کے اوپر نہیں جائے گی, لیکن اسلام آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ پہ 220 روپے تک کی دستیاب تھی. چینی ایک دم نایاب ہو گئی تھی. اب جب حکومت کے اوپر کافی لان تان ہوئی کہ آپ نے اتنی زیادہ چینی کیوں ایکسپورٹ کروا دی, کیوں وہ کروائی, تو پھر حکومت نے ٹی سی پی کے ذریعے, پرائیویٹ مارکیٹ کو نہیں کہا, ٹی سی پی کے ذریعے 3 لاکھ ٹن امپورٹ کروائی. اس پہ سیل ٹیکس بھی معاف کر دیا, ایکسائز ٹیکس بھی معاف کر دیا, لیکن ٹی سی پی نے اس وقت کی جو پریویلنگ انٹرنیشنل مارکیٹ تھی اس سے تقریباً $40 مہنگی انہوں نے چینی خریدی, ایک بڈ ریجیکٹ کر دی اور اس سے سستا. اور اس کے بعد جب وہ $40 مہنگی چینی یہاں پہ آئی تو وہ ادھر بیچنے میں ناکام رہے, کیونکہ وہ چینی مہنگی تھی جو کہ پاکستان سے تھی. پاکستان میں جو چینی تھی, کیونکہ اب تھوڑی سی جب چینی آئی تو تھوڑی سی بازار سستی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے زبردستی بیچی ہے, ایف بی آر اور آئی بی کے افسران کی مدد سے لوگوں کو چینی بھیجی. وہ خاص چینی ہوتے ان کو وہ 2 لاکھ تک اور 1 لاکھ ٹن یا 1,08,000 ٹن ان کے پاس رہ گئی. اب وہ چینی بھی ہے, وہ 1 سال پرانی ہے وہ ان سے, اور اب انہوں نے سوچا ہے کہ ہم ایکسپورٹ اگر اب چینی رکھیں گے اور نئی چینی اگلے سال جب فرق آئے گی, ابھی تو 4 مہینے گئے, تو چینی کی بازار میں تھوڑا سا اثر آئے گا. ویسے ہم یہ 1 ہفتے کی بھی کنزمپشن نہیں ہے ہماری, 1 لاکھ ٹن تو 6 دن کی کنزمپشن ہے. تو وہ انہوں نے پھر اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور جس دام میں خریدا تھا اس میں سستے دام بیچ رہے ہیں. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں آدمی سے.
جی ایگزیکٹلی. اب کیا پھر مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے جو قومی خزانہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے؟ کیونکہ آپ جیسے خود ہی فرما رہے ہیں کہ حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کیونکہ اس وقت بیرون ملک جو ہے وہ چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں. نہیں، میں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جس ریٹ پہ یہ اب چینی بیچیں گے وہ ریٹ کم ہوگا جس پہ خریدی تھی حکومت کو. فورن ایکسچینج میں نقصان ہوگا. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے 6 لاکھ ٹن کیوں بیچ دی جب 3 لاکھ ٹن خریدنی پڑی. جب 3 لاکھ ٹن کی اجازت دیتے بیچنے کی تو پھر خریدنی بھی نہیں پڑتی. یعنی قومی خزانے کو بھی نقصان ہوگا نا اس سے ہر جگہ پہ. پہلے آپ نے جب 6 لاکھ ٹن بکوائی تو آپ نے سستے ڈالرز پہ بیچی. جب آپ نے 3 لاکھ ٹن خریدی تو مہنگے ڈالروں پہ بیچی. اب آپ لاکھ ٹن واپس بیچ رہے ہیں وہ پھر سستے ریٹ پہ بیچیں گے تو تینوں جگہ نقصان ہوا ہے. وہ تو اگر حکومت کی یہ پالیسی تھی وہ اس وقت جو ہے وہ صرف 3 لاکھ ٹن بیچ دیتے چینی, 6 لاکھ نہیں بکواتے. یہاں پہ چینی کی بازار بھی نہیں بڑھتی, لوگوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا. جو 50 روپے پر کلو مارکیٹ اوپر چلے گئی وہ 25. اچھا مفتی صاحب آپ کی اس میں اسسمنٹ ویسے کیا ہے؟ یہ جو نقصان ہوگا جس کا خدشہ ہے یہ کیا پھر اربوں میں ہوگا؟ جی مطلب اربوں ڈالرز میں تو نہیں لیکن کافی اربوں روپاؤں میں تو ہوگا نا. مطلب ارب روپیہ تو $3 ملین تو کافی اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا خاصا نقصان ہوگا. اور عجیب سی پالیسی ہے نا, 1 سال کے اندر. اچھا ایک پرسپشن, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ حکومت نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی, مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے دی, اس کے پھر اس کا فائدہ ہوا ملکس مالکان کو. لیکن حکومت کے مطابق FBI نے انفورسمنٹ کے ذریعے شوگر انڈسٹری سے 60 ارب اضافی وصول کیے ہیں. جی دیکھیں ایسا ہے بہن کہ اگر چینی کی قیمت, چینی کے اوپر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے. چینی کی قیمت اگر 50 روپے سے بڑھ جائے گی تو 9 روپے آپ کو ہر کلو پہ زیادہ سیل ٹیکس ملے گا نا. تو انفورسمنٹ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مانتا چلوں کہ حکومت نے 2 اور چیزیں کی ہیں. ایک تو ایکسائز ٹیکس بھی لگا دیا تھا چینی کے اوپر جو پچھلے سال نہیں تھا, اس لیے ایکسائز ٹیکس میں قیمت میں بھی ان کو پیسے آئے. اور FBR نے انفورسمنٹ بھی اچھی کری ہے ٹریک اینڈ ٹریس کے سسٹم سے, جس کے اندر چینی کے کچھ جو مل مالکان بدستور چوری کر رہے تھے ان کے اوپر بالکل انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو تینوں چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ کا کیونکہ قیمت بڑھ گئی تو ٹیکس زیادہ ملے گا آپ کو. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس زیادہ لے لی تو بھائی قیمت بھی تو بڑھوا دی نا تم نے. 50 روپے اگر بڑھ گئی قیمت تو 9 روپے سے آپ کو مل گئی تو 5 لاکھ ٹن. اچھا مفتی صاحب ایک اور بھی معاملہ, یہ جو کل پرسوں ہوا 30 روپے میں کمی آئی ڈیزل کی قیمتوں میں, حکومت نے ریفائنریز سے مذاکرات کیے, پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اور اس کا کریڈٹ بھی ماشاءاللہ پورا لیا حکومت نے. اب آپ کی جو گفتگو میں نے سنی ہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے بیٹھ کر یہ کروایا ہے, تو یہ حکومت خود کیوں نہیں کروا سکی؟ چلے کس نے تو کروا لیا نا, ہمارے 30 روپے تو بچ گئے. دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے پہلے جب بہت زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ بھائی آپ یہ انٹرنیشنل پرائز درآمد شدہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت کیوں دے رہے ہیں لوکل قیمت کو, جبکہ 70% تو لوکل بنتا ہے. تو انہوں نے 1-2 مہینے کے لیے ریفائنریز کو سمجھایا کہ بھائی ہم پرائز کم کریں گے, صرف PSO کو اجازت دی کہ PSO درآمد کرے, اور وہ پرائس نارمل ہو گئی. پھر واپس سے یہ اس کا جو کریک اسپریڈ جس کو بولتے ہیں وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور پھر وہ واپس اسی طریقے سے ریورٹ ہو گئے تو ریفائنریوں نے قیمت بڑھا دی. پھر میرے خیال سے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر صاحب جو ہیں وہ بیچ میں آئے ہیں, تو بہرحال 30 روپے کم ہو گئے. تو حکومت کو میری طرف سے مبارکباد ہو. 1 مہینے پہلے کر دیتے تو کچھ اور لوگوں کے پیسے بچ جاتے, لیکن بہرحال دیر آئے درست ہے. چلیں یہ مبارکباد دے کے تو آپ نے خود کریڈٹ بھی دے دیا نا ساتھ ساتھ. مفتی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا, ایک بریک کی کال مجھے دی جا رہی ہے, چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب ملک کے سب سے زیادہ قرضہ لینے والے وزیر اعظم ہو گئے ہیں ملک کی تاریخ کا؟ میاں نواز شریف صاحب 11 سال وزیر اعظم رہے. میاں نواز شریف نے 11 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جو شہباز شریف صاحب نے 4 سال میں لیا. نہ صرف کسی اور وزیر اعظم نے اتنا قرضہ نہیں لیا, کسی اور وزیر اعظم نے اس کا آدھا بھی نہیں لیا. شہباز شریف صاحب نے تقریباً 46,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے. نہیں 36,000 ارب 37,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے ان 4 سالوں میں, جو کہ 80% سے زیادہ ہے جو پاکستان نے پہلے 75 سال میں قرضہ لیا. تو شہباز شریف صاحب کی قرضے لینے کی اسپیڈ جو ہے نا وہ بالکل شہباز اسپیڈ.
اور یہ بھی مفتی صاحب ایسے کہا جا رہا ہے کہ جو ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح ہے، انفلیشن ریٹ تقریباً 9% پہ ہے، لیکن اب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگلے سال یہ شرح کم ہوگی، تو آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے؟ میری دعا ہے کہ اگلے سال کم ہو جائے، لیکن جب تک کہ اب خیر اس میں دیکھیں دنیا کے تیل کی قیمتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں ہمارے گندم کی قیمتوں کا اثر ہوتا ہے. آج گندم کراچی میں 127 روپے کلو بک رہا ہے. آج آٹے کی قیمت کراچی میں 140 سے تجاوز کر گئی ہے. میدے کی قیمت 150 روپے سے تجاوز کر دی گئی ہے. جس کے پاس سے آپ تندور وغیرہ سے جو آٹا لیتی ہیں اس کی قیمت 150 روپے کے اوپر ہے میدے کی اور فائن آٹے. تو اب جب حکومت اس قسم کے قدم اٹھاتی ہے کہ جو فارمر سے آپ نے 70 روپے کا لیا تھا وہ آج 130 روپے کا تقریباً ڈبل بیچ رہے ہیں، تو اسٹاکسٹ کو فائدہ ہوا، فارمر کو بھی فائدہ نہیں ہوا، اور 3 سال سے آپ کسانوں کو مار رہے ہیں، تو اس سے مشکل ہوگی. تو وہ انفلیشن قابو میں نہیں آئے گی، لیکن میری دعا ہے اللہ کرے قابو میں آ جائے انفلیشن. آمین آمین. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جو پچھلا 1-1.5 سال کی ایپیسوڈ رہی ہے وہ حربی اعتبار سے دیکھیں، آپ سفارتی اعتبار سے دیکھیں، پاکستان کی الحمدللہ عالمی سطح پر بڑی پذیرائی ہوئی ہے، آج تک ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم و دائم رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ کہ معاشی طور پر ہم اس طرح سے نہیں آگے بڑھ پائے، کوئی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں آئی، ایکسپورٹ اس طرح سے نہیں بڑھی. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ حکومت ویژن لیک کرتی ہے. حکومت کو میرے خیال سے سمجھ نہیں ہے کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے، میکرو لیول پالیسیز، کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک لو گروتھ ایکویلیبریم میں پھنسا ہوا ہے. ہم کو اپنی حکومت کی سائز کو چھوٹی کرنی پڑے گی. آپ جتنے پروگرامز کر لیں، ٹارگیٹس کر لیں، سیمینارز کر لیں، پرائم منسٹر صاحب کی تصاویر چھاپ دیں، اگر بجلی اور گیس پاکستان میں مہنگی ہوگی بین الاقوامی منڈی سے تو پاکستان سے برآمدات نہیں بڑھیں گی. آپ نے قرآن پاکستان میں $60 بلین کا پلان کیا تھا. ہم 4 سالوں میں شہباز شریف کے کوئی ایک سال نہیں پہنچ سکے جو 2022 میں تھا. ہر سال آپ ایکسپورٹس کم کر رہے ہیں، ایکسپورٹس کی GDP کم کر رہے ہیں. سو یہ حکومت جو ہے نا، مطلب دس حکومت has lost the forest for the trees. وہ محنت کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ میٹنگ برخاست ہوتی ہے، دوسری میٹنگ ہوتی ہے. سبسٹینشیل ریڈکشن ان سائز آف دا گورنمنٹ، سبسٹینشیل انکریز ان سروسز ٹو دا پیپل، جس کے اندر تعلیم، صحت وغیرہ ہو. آپ مطلب بجٹ ڈیفیسٹ کا سائز کم کریں، آپ ٹیکسز کو کم کریں، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھیں گے. سو یہ حکومت کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خام خیالی ہے کہ وہ اسی طرح کرتے رہیں جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے 20 سال سے، اور ہم آگے بڑھ جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ 2020 میں ایک پاکستانی تقریباً 43% امیر تھا ایک انڈین سے ایوریج پہ، پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ 50%، 43% امیر تھا. آج وہ انڈین ہم سے 94% امیر ہے، تقریباً ڈبل امیر ہے. تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس ریس کے اندر، دنیا کی جو ریس ہے. اور اس کے اندر جب تک ہم اپنے سسٹم کو بالکل توڑ پھوڑ کے پھر سے نہیں بناتے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے، ابھی تک بحیثیت سابق وفاقی وزیر خزانہ جو سوالات میں نے آپ سے کیا، اب ایک پولیٹیکل ورکر، ایک پولیٹیکل رہنما کے طور پر میں ذرا آپ سے بات کر لوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل ہیپننگ آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی وغیرہ کے کوئی اشارے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کا حکومت سے ناراض ہو جانا، پھر PTI کے لیے کچھ ریلیو ہوتا ہوا دکھنا، پھر محسن نقوی صاحب کا سسٹم کے تباہ ہونے کا اعتراف کر جانا، یہ کس طرف کے اشارے ہیں؟ یہ کیا کوئی تبدیلی ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیے کرن صاحبہ، پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ سمجھنا بہت مشکل ہے. میں 20 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اور میں ظاہر ہے کہ ہم اندازے لگاتے ہیں کہ X ہونے والا ہے، نہیں ہوتا، کبھی Y ہو جاتا ہے. کبھی ہم اندازے لگاتے ہیں Y ہونے والا ہے، Y بھی نہیں ہوتا، X ہو جاتا ہے. اس وقت تو مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بیکاز وی ڈونٹ نو. ہم ایک طرف صوبوں کی بات سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات سن رہے ہیں، وہ بھی کلیریفیکیشن نہیں آئی. میں نے اس پہ آج ایک نوٹ میں مضمون بھی لکھا ہے کہ صوبے کی باؤنڈریز اسی کو رہنے دو، لیکن ڈویژنس کو امپاور کر دو، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دو. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نیڈل کی معیشت کی موو نہیں کر سکی ہے، اپنی نیریٹو بیانیاں نہیں دے سکی ہے. وہ ایک بہت بڑا ڈریگ ہو گیا ہے سسٹم کے اوپر ہماری حکومت. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ انڈیکیشن آ رہا ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، پھر کبھی ایک دوسری طرف سے دوسرا انڈیکیشن آ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی تھنک جو میں کم از کم آپٹیمسٹک پاکستانی میں سوچوں گا کہ ہم کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ریکنسیلیشن ود بٹوین PTI اینڈ دا گورنمنٹ یا دا پاورفل کوارٹرز.
and yeah, at least a step towards reconciliation. اور سیکنڈ جو ہے وہ کہ ایک اسٹیپ ٹورڈز نیشنل گورنمنٹ ہو, اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چینجز ہم کرنے چاہ رہے ہیں حکومت کے اسٹرکچر میں وہ کرنا. یہ دو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اب کدھر تک پہنچنے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. اچھا, یہ جو انتظامی یونٹس کی یا صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی ہارڈ پوزیشن اپنی لی ہوئی ہے. وہ بڑا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت قربان کر دیں گے لیکن سندھ میں نئے صوبے نہیں بننے دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام پر پاکستان پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے ایک اور بھی اس پر سارا سلسلہ دیکھا نا, نہرو کا معاملہ, بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اڑ گئی تھی اور پھر وہ نہیں ہوا معاملہ. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ صوبے بنیں گے اور یا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ جو آج کراچی کا آپ نے ابتر حال کیا ہوا ہے وہی چلنا دے. کوئی درمیان کا راستہ نکال سکتے ہیں جب آپ ڈیوالو کریں, بہت سارا پاور لوکل گورنمنٹ کو دیں, مسائل جو ہے وہ وفاق سے ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کی طرف تبدیل ہوں, منتقل ہوں, تو یہ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. اور اللہ کرے کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے اور ہم کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائیں دہی سندھ کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صوبے بنانا جو ہے, جبکہ 3 جگہوں پہ 3 صوبوں میں ہمارے تھوڑے سے مسائل چل رہے ہوں, اس صوبے بنانا اس وقت جو ہے وہ وداؤٹ لارج اسکیل کنسنسس یہ ہوگا. اور جو آج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. پیپلز پارٹی کا بگیسٹ ہاتھ ہے. کراچی 38% سندھ کی پاپولیشن ہے, 1.5% پانی نہیں دیتے, 96% ٹیکس وہاں سے جمع کرتے ہیں, لیکن ایک پیسہ ادھر لگاتے نہیں. سو پیپلز پارٹی کی یہ بری حکمرانی ہے جس کی وجہ سے آج فوج اور دیگر ادارے مجبور ہو گئے کہ یار پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی اگر کراچی ساتھ نہ چل رہا ہو. اور کراچی کا انہوں نے کیا حل کرا ہے. اسی طرح لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 13,200 روپے ہر شہری لاہور کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں لاسٹ ایئر لگایا, لیا میں 460 روپے لگائے, 2900% لاہور میں زیادہ لگا دیا. وہاں پہ وہ لاہور کے میئر بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ کراچی کے ساتھ تعصب بیٹھے ہیں. سو یہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہم کو ادھر لے کے آئی. مفتیٰ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا, ایک بریک کی کال مجھے دی جا رہی ہے, چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ڈی لسٹ کر دیا آپ کو. جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کیونکہ ہو چکے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. مفتیٰ صاحب کوئی دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. پیر کے دن, اگلے پیر کے دن میرے خیال سے 1 تاریخ کو جو ہے وہ ہیئرنگ مل گئی ہے ہم کو اس اسٹیج. ادھر جا کے ہم نے پہلے بھی ہیئرنگ کر لی تھی, پھر جا کے ہیئرنگ کریں گے. جو الیکشن ہم نے کرائے 3 دن آن لائن پورے پاکستان میں, اتنے الیکشن پاکستان میں کبھی ایسے کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کروائے. لیکن بہرحال چلے ٹھیک ہے, اب جو الیکشن کمیشن کی مرضی ہے, لیکن اگلے پیر کو جا کے ہم اس کو کلیریفائی کر دیں گے. نہیں تو اس کا ریزن کیا ہے, کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ یہ تو اب آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں, مجھے تو کوئی اس کی وہ نہیں سمجھ میں آتی لاجک, لیکن نہ ہم کو کوئی ہیئرنگ ملی کہ جس مجھے کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. اچھا, اب پنجاب میں یہ بلدیاتی الیکشن ویسے اس کا اعلان ہو چکا ہے, تو کیا حصہ لیں گے آپ لوگ اس میں؟ بالکل لیں گے, انشاءاللہ ضرور لیں گے, لیکن جس قسم کے انتخابات یہ کرانے جا رہے ہیں کہ 12 لوگ ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس میں سے 9 جیت ہیں, تو مطلب وہ یہ چاہ رہے ہیں, اور اس میں سے پارٹی پھر 1 مہینے تک آپ کہیں بھی پارٹی میں چینج کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہ بھی پڑے تو پھر 1-2 جیت جائیں, 2-4 انڈیپینڈنٹ جیت جائیں, وہ سب ایس ایچ اوز جو ہیں ان کو مسلم لیگ میں ڈلا دیں. سیدھا 1 مین 1 ووٹ کا کریں, جس طرح پہلے الیکشن ہوتا تھا کہ ہر وارڈ سے ایک کاؤنسلر ہوگا, یو سی چیئرمین جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. وہ نہیں کروا رہے, وہ ڈر رہے ہیں الیکشن کروانے سے, کیونکہ ان کو پتا ہے ہم تو نہیں جیتیں گے, لیکن پی ٹی آئی جیت جائے گا. وہ یہ نہیں کرانا چاہتے, جتنی بھی باتیں کر لیں الیکشن نہیں کرا رہے. سیدھا وہی مسئلہ سندھ میں بھی. یعنی آپ کا جو ہے وہ اصولی فیصلہ آپ کی پارٹی لے چکی ہے کہ پارٹی کا پہلا الیکشن جو ہے وہ آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں پنجاب کے بلدیاتی الیکشن جہاں پہ پہلے ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں اتنی جلدی بلدیاتی الیکشن ہوں گے, مطلب مجھے لگتا نہیں ہے. ابھی ہم تو اس سے پہلے جو ہے ہم نے سنا تھا کہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, جو پہلا الیکشن ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. ہم عوام تک اپنی بات لے کے جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ہماری بات سنیں گے, نہیں سنیں گے تو پھر ہم اپنی باتوں میں امپروومنٹ لائیں گے, اپنی سیاست میں امپروومنٹ لائیں گے, اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے آخر میں یہ فرما دیجئے, شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ الیکٹرک کی نشکاری کے حوالے سے
یہ بات درست ہے. ہم نے شنگھائی الیکٹرک کو نہیں دیا اور کے الیکٹرک جو ہے پھر اس کے جو مالک ہیں بینکرپسی میں چلے گئے. اس پر ہم کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں. لیکن اس وقت کسی بھی حکومت کے افسر نے کوآپریٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے. میں بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھا تو وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد عمران خان نے بھی ٹرائی کی, اس سے بھی نہیں ہو سکی. تو جو حال ہے وہ ہے. لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بات مسلسل چلتی رہی ہے نا. اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سے رکوانے کی وجہ امریکہ تھا. نہیں, میں نے یہ شاہد بھائی کی بات سے نہیں سمجھ سکا. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ نے رکوائی ہے. اگر امریکہ نے رکوائی تو مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. یعنی اس بار آپ لوگ پہلا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس کو آپ لڑنے جا رہے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.